जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में GHQ के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात थे उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से अलहदा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि फॉर्मेशन जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है इसमें पाकिस्तान के जितने फील्ड ऑपरेशंस के कमांडर्स होते हैं वो तमाम लोग शिरकत करते हैं। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि हम समझते हैं कि शायद आज जो चीफ होता है वो शायद डिक्टेट कर रहा होता, पर ऐसा नहीं है। आर्मी चीफ ये पाकिस्तानी फ़ौज में शुरू से रिवायत रही है, मौका दिया जाता है तमाम ऑफिसर्स को बात करने का। और 9 मई के बाद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने खुलकर मौका दिया है, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हों या वो आज जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें भी। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने कमांडर से पूछा, उनसे बात की और उन्हें कहा कि वो खुलकर इस पर बात करें बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी अगर वो प्रेशर फील कर रहे हैं उसके। तो सब ने बिला खौफ तरदीद 9 मई के वाक़यात की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की है। और जो एक प्रोपेगेंडा पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा था इमरान खान साहब की जानिब से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो मुख्तलिफ़ कांग्रेसमैन और वुमेन से उनका राब्ते हैं और वो कंटिन्यूस वो राब्तों में हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसको कुचला जा रहा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पे और पाकिस्तान के इदारों पे लगाया जा रहा था, उसकी भी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की गई। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और वो काफ़ी हद तक मजबूत सबूत हैं, काफ़ी हद तक एक लंबी लिस्ट है उन सबूतों की जो कि मौजूद हैं। जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए हैं, कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, ये कहा उन्होंने। और अफसोसनाक वाक़यात की सब ने मज़म्मत भी की है। और जो एक रिवायत डाली है तहरीक इंसाफ ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे, ये बार बार कह के, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से US के मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बहुत ज़ोर शोर मचा रहे हैं। ख़ुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इस पर बात कर रहे हैं। तो आज इस पर भी खुलकर बात हुई है। और ये नहीं कि आर्मी चीफ ने कह दिया, फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि जिस तरह एक आखिरी हद तक अपनी स्किन सेव करने के लिए इंसानी हकूक़ का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब इंसानी हकूक़ की बात होती है तो यूरोपीय यूनियन है, US है, UN है, ये सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा कार्ड है जो कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डैमेज कर सकता है, जिसके लिए बड़ी हद तक कोशिशें भी की जा रही थी। तो आज भरपूर अल्फाज में इन तमाम चीज़ों की मज़म्मत भी हुई है और इस बात का यादा भी हुआ कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो दोबारा से अफसोसनाक वाक़यात ना हों। अब बात करेंगे जो सबसे अहम आजकल हम सब की नज़रें भी मरकूज़ हैं, वो है आने वाला बजट जो कि 2 दिन बाद पेश होगा। और उस बजट में अच्छा क्या होगा ये तो मेरे ख़्याल में कोई नजूमी भी मतलब फेल हो जाएगा कोई बताने में कि जो हमारी माशी सूरत हाल है वो इस हद तक अबतर है कि कोई अच्छाई की हम उम्मीद नहीं लगा सकते। साबिक़ वज़ीर आज़म के दौर में IMF का प्रोग्राम जो है वो रोक दिया गया और उसको हम ऑन बोर्ड ना कर सके और गुज़श्ता 13-14 महीनों में मौजूदा हुकूमत भी नाकाम रही। अब मौजूदा हुकूमत पर इसलिए भी बोझ बनता है कि उन्होंने बड़े नारे लगाए कि हुकूमत नाकाम हो गई तहरीक इंसाफ की, तो इन्होंने आकर क्या डिलीवर किया, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। और इनको तो बहुत एक्सपीरियंस है IMF से डील करने का और फाइनेंस को चलाने का, तो ये अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके। GDP हमारा कम हो गया, खसारा बढ़ गया, तो इस सारी सूरत हाल में बजट आवाम को क्या देगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान में हैं बट फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं फाइनेंस और इकॉनमी के, जनाब कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब हैं, इकनॉमिक्स एक्सपर्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कुछ देर में ज़ीशान मर्चेंट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कैसर अहमद शेख साहब सर, क्योंकि आपसे आज हम सियासी सवाल कम पूछेंगे और आप हमारे लिए ऑफ कोर्स यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, बट इन दिस शो यू आर एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल थिंग्स सर।
کیا حکومت وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایک اچھا معیاری بجٹ دے سکے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان حیدر، آپ نے تفصیل سے 9 مئی کے سر سے شروع کیا سر، اور ہمارے آرمی چیف نے آج جو فارمیشن کمانڈر سے میٹنگ کی اس کا ذکر کیا. یہ بڑا اہم ہے سر، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا ایک ایسا مثال جس کی نہیں ملتی کسی بھی جمہوری ملک میں، نہ ہمارے اور کسی. لیکن جمہوری ملک کہاں ہے؟ امریکہ میں جمہوریت ہے، یو کے میں ہے، جو ہمارے جو مین کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپنی فوجوں پہ چڑھائی کر دی جائے کوئی پولیٹیکل جو جی ہاں. اور یہ جو ہے نا ایک ایسا، اور اس کی مذمت جتنی کی جائے زیادہ زیادہ کرنی چاہیے، بڑھ کے کرنی چاہیے. اور جو بے قصور ہے اس کا تو یہ جو ہو رہا ہے نا جی یو کے میں اور ویسٹرن کنٹریز میں اور امریکہ میں، جس قسم کی یہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ ہیومن کے جو رائٹس ہیں ان کو خلاف ورزی کا، ایسی بات نہیں ہے. ان کے ہاں اپنے ہاں کیپٹل ہل پہ جس نے حملے کیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں، اس کو 18 سال کی قید ہو گئی. تو ہمارے لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کیا اپنے ملک کو بھی کبھی کسی نے اختلاف رائے ہوتا ہے پارٹی کا؟ یہ مطلب تو ہمارے یہاں اور غم و غصہ ہے پبلک میں بڑا. ہم اپنے علاقوں میں چنیوٹ میں مثلاً میں گیا تو وہاں پہ کئی ریلیاں ہم نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ فوج کے حق میں جو افسوسناک تھا، افسوسناک ہے. اور میں اگر ہم نہ یہ کریں گے نا تو پھر تو اپنے ملک کو ہی ہم کہیں نہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے نا. کون کرے گا؟ اپنے ملک کا دفاع کیسے کریں گے؟ بہرحال تو آپ اکانومی پہ بات کر رہے تھے. بجٹ آنے والا ہے. بجٹ میں انتہائی تکلیف دہ ہمارے پاس معاشی حالت ہے، اور آئی ایم ایف بھی ہم ان سے بھی سمجھوتا نہیں کر پائے. لیکن ہماری پوری کوشش یہ رہی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں کر پائے اور کرنی چاہیے تھی. اس میں میرا اختلاف رائے بھی ہے. تو تھریڈ بیئر ڈسکس ہو رہا ہے. پہلی بار میں خود بجٹ کی فارمیشن میں میرے سے بھی رائے لی جا رہی. میں اپنا کھل کے رائے دے رہا ہوں. مثلاً سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں وہ نقصانات کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہیں، اور وہ نہیں ہم سے ہو رہے کہ پرائیویٹائز کر لیں، وہ نقصانات کو ختم کر دیں. ایک طرف تو 5,000 ارب روپے حکومت کا لگا ہوا ہے، اور پھر 1,000 ارب روپے اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے ہر سال. اچھا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا کیا جو اس وقت آئی ایم ایف ہم سے نہیں معاملات کر رہی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈی دیتے ہیں تو مراعات یافتہ طبقوں کو سبسڈی دیتے ہیں، ٹارگٹ سبسڈی نہیں دیتے کہ عام آدمی کو وہ پہنچے. پچھلی حکومت نے کیا کیا کہ $3 ارب میں ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں، بات اتنی زیادہ ہے سخت جو کرنی چاہیے جو اب نہیں ہو رہی. $3 ارب چند امیروں کو، میرے ہی دوست ہیں، میرے ہی تعلق والے ہیں، ان امیروں کو یہ پوچھے بغیر کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ $3 ارب جو آج کے 87,000 کروڑ روپیہ بنتا ہے وہ تقریباً 0% پہ دے دیا گیا. اب اور وہ انہوں نے استعمال بھی نہیں، اپنے گھر بنا لیے کئیوں نے. مشینری جو منگائی جانی تھی وہ مشینری بھی آئی تو قابل استعمال، یعنی استعمال نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس کاٹن نہیں ہے، ہمارے پاس کیش فلو نہیں ہے. آدھی مشینری بیکار وہاں ہے. وہی پیسے حکومت نے قرض لے لیے 87,000 کروڑ، اور اس پہ 15,000 کروڑ وہ سود بھر رہے ہیں، حکومت بھر رہی. ایک طرف تو امیروں کو اور دیا جاتا نا، ایس ایم ایز کو، کاشتکار کو، کوئی یہاں گروتھ ہوتی اس کو دیا جاتا نا، درمیانے چھوٹی انڈسٹری کو، یا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو. ہویا کچھ نہیں، رزلٹ نہیں. انہوں نے دکھایا تو یہ کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ایکسپورٹ نہیں بڑھی. وہ 15,000 کروڑ اب جو ٹیکس لگے گا. تو ہماری یہ حکومتوں نے جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے نا، یعنی وہ بات تو کرتے تھے عام لوگوں کی، لیکن سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ کلاس کو انہوں نے، جو ایکسپلائٹ کرنے والی کلاس ہے اس کو دی ہے. بخاری صاحب یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے. زرداری صاحب نے بھی لاہور میں اس سے ملتی جلتی بات کی ہے کہ فور دا ٹائم بینگ پالیسیز جو ہیں وہ فائنینشیل میٹرز پر تو نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے معاشی حالات ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کو ایک مساق معاشیت کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ایک مل کے ایک بڑا کلیکٹیو ایفرٹس کرنی پڑے گی فار دا لانگر ٹرم. ہم فائنینشیل میٹرز کو دیکھتے ہیں کہ فار شارٹ ٹرم، بھائی میرا ٹینیور گزر جائے، میرے 2 سال گزر جائیں. تو آج کا جو بجٹ ہے اس پہ کیا سابقہ حکومت کا کوئی امپیکٹ آئے گا ان کی پالیسیز کا، فائنینشیل پالیسیز کا؟ سر جی بہت شکریہ. اصل میں یہ بلیک اینڈ وائٹ صورتحال نہیں ہے جس طرح آج کل کچھ پیش ہوتی ہے کچھ حلقوں سے. یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے شروع میں آ کے کچھ معاملات کو بہتر طور پہ سنبھالنے کی کوشش کی تھی، کچھ کامیابی بھی ہوئی تھی. جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، مفتاح اسماعیل نے ایک راستہ تعین کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی ایک قسط بھی آ گئی تھی تقریباً $1 ارب کی.
پھر جو بھی وجوہات تھیں لیکن وہ کوئی اتنی ٹھوس وجوہات نہیں تھیں یا ٹھوس وجہ نہیں تھی. 1 منٹ کے نوٹس پہ مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کر دیا گیا اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے. ویسے وہ مطلب کسی حد تک سر کلیئر بھی تھا کہ انہوں نے چلے جانا ہے. وہ خود کہتے تھے کہ اب جب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے. میں ذرا اپنی بات پوری کر لوں کہ ٹھیک ہے لیکن ڈار صاحب نے آ کے اپنے ٹینیور میں IMF کے پروگرام کو یہ سمجھیں کہ یا تو خراب کیا یا ان سے خراب ہوا. وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے جس کے نتیجے میں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس بڑھا ہے. آپ کی بیلنس آف پیمنٹس صورتحال بہتر نہیں ہوئی. اور یہ صرف اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی IMF آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے. جو پاکستان کے دوست ممالک بھی ہیں وہ بھی ان میں سے بھی سنتے یہ ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مستقبل کے راستے کا تعین کرنا ہے. آپ تعین کر کے دیں اس راستے کا کہ آپ جو مشکلات ہیں ان سے پاکستان کو چھٹکارا کس طرح دلائیں گے. اور ابھی تک حکومت اس سوال کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے. بدقسمتی سے یہ بجٹ ایک ایسے وقت پہ آ رہا ہے اور اب تو نئے مالی سال کی جو شروعات ہیں وہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں بڑی کم. سال پہلے جب یعنی یہ جو اب موجودہ مالی سال جو اس مہینے ختم ہو رہا ہے یہ جب شروع ہوا تھا تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز 9 ارب ڈالر سے زیادہ تھے جبکہ اس اگلے مالی سال میں جو 1 جولائی کو شروع ہو رہا ہے وہ 4.3 ارب ڈالر سے بھی کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو جون میں قرضوں کی پیمنٹس کرنی ہے. اچھا روپے کی ایکسچینج ریٹ کا جو معاملہ ہے اسے بھی مس ہینڈل کیا گیا. ایک پائل اپ ہو گیا آپ کا امپورٹس کا جس کے نتیجے میں آپ کی انڈسٹری بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اس مالی سال میں آپ کا ایگریکلچر اور آپ کی انڈسٹری دونوں جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہیں یہ دونوں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. اور آپ کا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے یعنی شرح نمو وہ منفی ہو رہا ہے, نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس صورتحال کا حل تب ہوگا جب کہ آپ بہت بڑے بڑے فیصلے کریں گے. اس وقت بدقسمتی سے ملک کے سیاسی منظرنامے پہ کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نظر نہیں آ رہی جس نے ان مشکل فیصلوں کے بارے میں ابھی کوئی مربوط قسم کی ڈسکشن شروع کی ہو, پبلک میں شروع کی ہو. ہمیں باہر آ کے پبلک سیکٹر کمپنیز چھوٹی اور بڑی ملا کے تقریباً 200 ہیں. سر PIA کے بارے میں آج سے 15 سال پہلے جب میاں منشا صاحب نے یہ پبلک میں کہا تھا کہ اسے اگر $1 پہ بھی آپ فروخت کر دیں بشرطے کہ لینے والا اس کی ساری لائبلٹیز اپنے ذمہ لے لے تو وہ برا سودا نہیں ہوگا. طوفان کھڑا ہو گیا تھا, اتنی تنقید ہوئی تھی. لیکن 15 سال بعد وہ بات صحیح نظر آ رہی ہے. 15 سال میں یعنی 2008 سے اب تک آپ نے اتنا اس کے خسارے میں اتنا پیسہ ڈبویا ہے کہ اس سے آپ ایک نئی ایئر لائن کھڑی کر سکتے ہیں. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, شیخ صاحب نے بھی کی ہے. مرچنٹ صاحب سر وارم ویلکم شو. سر یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ میں نے ٹاپ بات کہیں اور سے شروع کی تھی, اب وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں IMF کا پروگرام جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اگر وہ ہو جاتا تو ایک اچھی پوزیشن میں آج ڈار صاحب ہوتے بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے. تو از اٹ ٹرو سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ سر ان میوٹ کر دیجیے اپنے آپ کو, اپنے آڈیو کو ان میوٹ کیجیے گا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. اوکے, تو اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بجٹ آؤٹ لے کی جس کی بات ہو رہی ہے کہ 14,000+ بلین کا بجٹ ہوگا. اس میں جو ہے ایکسپینڈیچر کا ہے وہ بجٹ ہے اور اس میں ہم 9,200 جو ہے وہ ٹیکس سے کلیکٹ کریں گے اور کچھ 800 ارب میرے خیال سے جو ہے وہ کریں گے کلیکٹ جو نان ٹیکس ریونیو سے اور باقی جو ہے وہ فائنینسنگ سے کریں گے. تو ہم تو سٹارٹ ہی نیگیٹو سے کرنے جا رہے ہیں اپنے بجٹ کو کیونکہ اس میں 45% تو جو ہے ہم پروونسز کو دے دیں گے تو بچا کچا جو رہ جائے گا وہ صرف لونوں سے اور انٹرسٹ کاسٹ سے ہی پورا کرنا پڑے گا. مرزا صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, کوئی ٹائم اتنا شارٹ ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگیٹو سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. سر مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے ڈار صاحب کے پاس. سر کیا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ آپ انٹرسٹ کاسٹ اور بڑھاتے چلے جائیے, اکانومی اور بیٹھتی چلی جائے گی. رینٹ سیکنگ لوگ انٹرسٹ کاسٹ ہائی کی وجہ سے لوگ رینٹ سیکنگ پہ چلے جائیں گے. انڈسٹریاں جو بچی کچی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی اور پھر اور قرضے لیتے چلے جائیے, پھر اور لونے لیتے چلے جائیے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. 22% انٹرسٹ کاسٹ, کون سا بزنس چل سکتا ہے 22% پہ سوائے رینٹ سیکنگ کے؟
میں تو یہ پریشان ہوں کہ یہ رینٹ سیکنگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ نے تو مجھے کوئی ایسا بزنس بتا دیجیے جس میں 22% پروفٹ کا ریٹ ہو. یہاں میں پیسے بینک میں رکھ دوں, 22% کھاتا رہوں آرام سے. فیکٹری بند کریں, بیچ کے بینک میں پیسے ڈال دیں. یو آر رائٹ, یہ ایسا ہی ہے. سب کچھ بیچے, بینک میں پیسے ڈالے, بینک 22% دے گا آپ کو. اللہ خیر سے اللہ. نہ کوئی پرابلم, نہ کوئی ایشو, نہ کوئی مزدور, نہ کوئی لیبر یونین. ذیشان سر, یو آر ویری رائٹ سر. بٹ ہم جس پوزیشن میں ہیں, جہاں آج ملک کھڑا ہے, جس دورائے پہ, جو فگرز ہیں, ابھی بخاری صاحب نے 12 مہینے پہلے کے فگرز بتائے سر, وہ بھی بڑے کرونیکل ہیں. مطلب ان کو دیکھ کے تو خوف آتا ہے کہ یہ فگرز اتنا اس حد تک بدل گئے. تو جس نہج پر ہم کھڑے ہیں, اس کے علاوہ آپشنز کیا ہیں سر ہمارے پاس؟ آپ دیکھیں عدنان صاحب, 1 سال پہلے کی اگر بات کریں تو $118 پر بیرل آئل تھا, آج 70 کے قریب ہے. جو ہم امپورٹ کرتے تھے کموڈیٹیز, جس میں فوڈ کموڈیٹیز بھی تھی, وہ آج 40% کم ہے. فریٹ جو ہمارا تھا آج سے 1 سال پہلے, وہ آج 80% کم ہے. آپ کا انٹرنیشنل جو سپر سائیکل جو چل رہا تھا, کموڈیٹی سپر سائیکل, وہ تو ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا ہے. کموڈیٹیز انٹرنیشنلی سستی ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن چونکہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ رک ہی نہیں رہا. پاکستانی روپے پیریٹی, جو پاکستان اور ڈالر کی جو پیریٹی ہے وہ رک نہیں رہی, تو اس لیے آپ جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ ڈینٹ ہو رہی ہے, امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو جو پیمنٹس کرنی, دیکھیں ایک پچھلا سال یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں, جو ہم نے $70 یا $72 بلین کی امپورٹ کی کموڈیٹی سپر سائیکل, لیکن اب تو نہیں نظر آتا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کی انفلیشن پچھلے سال جو ہے وہ انکنٹرولبل بڑھ گئی تھی, تو اس سال تو کم ہونی چاہیے, آٹومیٹکلی کم ہونی چاہیے. جو کہ نہیں ہوئی. تو کوشچن یہ ہے کہ اس کو کیا فیکٹر ان کیا جا رہا ہے. آئی ایم شیور کیا گیا ہوگا. اگر فیکٹر ان کیا جا رہا ہے تو آپ بتائیے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے. پلیز ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم بھی تھوڑا بہت سیکھ لیں کہ کیا ہے وہ پلان سی, اور ہم اس کو انکارپوریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جو ہم کون سی چیز ہم کہاں ٹرک مس کر رہے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں سپر ٹیکس لگا دیں, آپ بات کرتے ہیں ویلتھ ٹیکس لگا دیں, آپ بات کرتے ہیں کہ ایسٹ ٹیکس لگا دیں. 36 لاکھ لوگوں سے ہی لینا ہے نا یہ, تو آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سر. ویری رائٹ, بالکل صحیح. شیخ صاحب, تو یہ 36 لاکھ لوگوں پہ کب تک ظلم کریں گے آپ لوگ؟ ان کو تھوڑا سا ریلیف دو بھائی. ان کی تو آپ کی اور میری تو تنخواہوں سے بھی ٹیکس کاٹ کے دیتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے یار؟ بھائی تھوڑا سا ریلیف دے دیجئے. تھوڑا سا ایگریکلچرسٹ کو پکڑیں جو زمیندار ہیں, جو ٹیکس ہی نہیں دیتے, ان کو پکڑ لو بھائی خدا کے واسطے یار. ذیشان صاحب ویسے کیا سر شیخ صاحب بیٹھے, ان کی رائے کو بڑی ویٹیج ملتی ہے ڈار صاحب کے اور پرائم منسٹر کے پاس. کیسر صاحب فیڈریشن میں آئے تھے, میں اس وقت موجود تھا. کیسر صاحب نے میری باتوں سے ایگری کیا تھا, اور انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب تک میری بات کو پہنچائیں گے. آئی ایم شیور انہوں نے کی ہوگی بات. میں شیخ صاحب سے کمنٹ لے لوں اس پہ. میں ایک بات کر لوں پھر آپ کمنٹ لیجئے. جی ذیشان بھائی, کا 20% ہے ٹیکس کنٹریبیوشن نیگلیجیبل نل. یار تو اگر 20% والوں کو, ریٹیل والوں کو آپ نے سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے, 20% سے زیادہ ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اس کو باہر رکھا ہوا ہے, تو بھائی یہ پھر بزنس اور اس کو بھی باہر ہی کر دو یار, ختم کرو. ملک قرضے لے کے ہی چلاتے رہو یار. کیوں بھائی یہ انکم ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان 36 لاکھ لوگوں سے؟ سر ویری رائٹ. اگر آپ دیکھیں میری سجیشن یہ ایکوٹیبل, فیئر اور جسٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے. آپ 100 روپے کماتے ہیں 10 روپے ٹیکس دیں, آپ 10 روپے کماتے ہیں 1 روپیہ ٹیکس دیں. یہ ایگزیمشن کو ختم کریں آپ. بالکل سر, لیکن اس کے لیے سر ٹیکس نیٹ بڑھے اور امپلیمنٹ بھی ہونا. بخاری صاحب کمنٹ کر لیں. پڑے گا جی, جتنا ٹیکس ریٹ زیادہ کریں گے اتنی ٹیکس چوری ہوگی. آپ یہ لکھ لیجئے. یہ ویری رائٹ سر. کیسے سب بخاری صاحب کمنٹ کر لیں. مختصر ایک یہ عرض کر دوں, آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی پرائم منسٹر کیسر شیخ صاحب سے یا فائنانس منسٹر, ان سے مشورہ لیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو خبر یہ تھی, شیخ صاحب خود بتا سکتے ہیں, کہ فائنانس منسٹر نے انہیں ملنے کا وقت نہیں دیا تھا, باوجود اس کی کہ ان کی پارلیمان میں بھی ایک بہت اہم پوزیشن ہے اور بزنس کمیونٹی میں بھی ایک اہم پوزیشن ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے میں موجود بزنس لیڈرز سے نہیں مل رہے
تو آپ پھر کس بلبوتے پہ اپنا کام چلا رہے ہیں اور آپ کو تنقید پہ تنقید ہو رہی ہے؟ یہ شیخ صاحب بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ تو توپوں کا رخ کر دیا آپ نے شیخ صاحب کی طرف. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے عدنان اظہر جو ایکچوئل پوزیشن نہیں اسحاق ڈار صاحب آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے سر؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ملنے سے مراد میں ان کے پاس نہیں گیا, اور ان کو نا ہم نے ہر جو اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی میٹنگ کو تو انوائٹ کرتے. آج تک کوئی نہ پہلے مفتاح اسماعیل نہ اسحاق ڈار کوئی بھی فائنانس, حالانکہ ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں بریف کرے نا وہاں بتائیں. ساری لوگ ہوتے ہیں, تمام پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں, ہم 21 ممبر ہوتے ہیں, آج کل تھوڑے کم ہیں, 15-16 MNAs ہیں, تو تمام پارٹیوں کے لوگوں کی وہاں ریپریزنٹیشن ہے, اور ہم ان تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں. اسپیکر کو لکھے نا کہ سر کمیٹی کے بعد. جی میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں, ڈار صاحب کو بھی کئی بار, میں وہ کوئی بزی ہوں گے یا کوئی معاملات ہوں گے, بہرحال ہمیں تو اعتراض ہے. فائنانس کمیٹی بلا رہی ہے تو فائنانس منسٹر کو وہ ہمیں اعتراض ہے, وہ باقاعدہ ہمیں احتجاج کرتے ہیں ہر, اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, کیونکہ بہتری کی بات ہوتی ہے. بخاری صاحب کو ویسے آج ہم نے اکنامک ایکسپرٹ بلایا تھا, یہ صحافی بن گئے بیچ میں تھوڑے. اچھا بات اب تو یہ ہو رہی ہے نا جی, ذیشان صاحب نے کہا یہ تو فیکٹ ہے کہ جہاں بھی انکم ہوتی ہے نا اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو تو کوئی, دیکھیں نا ہم ایگریکلچر ٹیکس نہیں کہتے, چھوٹوں کو تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ چھوٹے دیں. جو بڑی بڑی انکم کر رہے ہیں وہ اگر ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, یا ریٹیل سیکٹر جو بڑی کمائی کر رہے ہیں, جہاں پہ خاص کر بڑے ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں بہت کمائی کر رہے ہیں, تو اس میں تو یونانیمس ہے اور ہم اپنی بات پہنچا بھی رہے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ IMF اور یہ اس بجٹ میں آپ تبدیلی دیکھیں گے, میری بھی انپٹ شامل ہے. صاحب کی ایک بات میں تو بڑا وزن ہے سر. آپ دیکھیں کہ ایک سال میں جتنا فوکس IMF پہ کیا ہے, اتنا FBR کو اور سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اگر ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کر لی جاتی تو کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ تو ہوتا نا. پریس کانفرنس سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہی تو مسئلہ ہے, آج سے نہیں 40 سال سے. میں تو آج سے 43 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا کسٹم کمیٹی کا چیئرمین, کبھی انہوں نے سنی نہیں. سارا بجٹ بیوروکریٹ بناتا ہے یا ایک آدھ فائنانس منسٹر جو باہر سے آتا ہے عام طور پہ, ہمارے بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر فائنانس منسٹر آپ کی پارلیمنٹ سے نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب بات ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بڑوں کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے. میں نے ایک مثال دی, بہت اعلیٰ, بہت سر. یہ جو بجٹ تو بن چکا ہے نا, اب تو صرف پیش ہونا, آپ کا اس میں کوئی رول ہے؟ میرا رول میرے مشورے تک رول ہے. اب کتنا عمل ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. میں نے یہ چیزیں مشورہ, اور آپ مجھے امید ہے کہ آپ تبدیلی دیکھیں گے. یعنی تبدیلی یہ ہوگی جیسے کہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھے گا, یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک انڈائریکٹ ٹیکس نہ لگاتے رہیں, عام آدمی پہ نہیں لگ. اور یہ IMF کی بھی تو یہ کہہ رہے ہو کہ جنہا بندہ ٹیکس دے رہے ہو اس تو زیادہ ٹیکس لینا ہے, جنہا نہیں دے رہے ہو اجے بھی آؤٹ ہے. جنہا بندہ ٹیکس دے رہے ہیں جائز ٹیکس دے رہے ہیں. ایک بریک کا کہہ رہے ہیں سر, بریک کا کہہ رہے ہیں بار بار. میں بریک کے بعد شیخ صاحب کا تو رول, پرسوں بجٹ آ رہا ہے, مرچنٹ صاحب سے بھی کوئی مشورہ لیا گیا یا اس طرح کے لوگوں سے جن کا ایک بڑی کمیونٹی ہے, اور بخاری صاحب جیسے ایکسپرٹس کا بھی کوئی اوپینین ہے اس میں کہ نہیں, یا بجٹ بنانے والے وہ خلائی مخلوق ہیں, وہ ہر سال آتے ہیں بجٹ بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ذیشان مرچنٹ صاحب, ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ڈیبیٹ تو ہم ہر روز کرتے ہیں, آپ سے کچھ سجیشنز اگر ہمیں مل جائیں جو آڈینس سن سکیں, ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کی بہتری کے لیے. دوسرا, چیمبر کا ایک بڑا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑی ساری بلڈنگ ہوتی ہے اور بڑے بزنس مین جو ہیں اس کا حصہ ہوتے ہیں, اور اس کی سیاست میں کا بڑی تابناک سیاست ہوتی ہے. تو ان چیمبرز کا کوئی رول ہوتا ہے سر بجٹ میکنگ کے اندر, بجٹ جب پیش ہو رہا ہوتا ہے, جو بجٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے؟ سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں. انہی کا رول ہے جناب, انہی سے ٹیکس لینا ہے, انہی سے ٹیکس لے کر ملک کو چلانا ہے, اور اگر ان کو ویٹیج نہیں دی جائے گی تو پھر میرے خیال سے بڑا مسئلہ ہے. اب آ جاتا ہوں کوئی نہیں دی جائے گی نہیں سر, دی جائے گی نہیں, جانی چاہیے, دی جاتی ہے یا نہیں سر؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ویٹیج دی جاتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس, بٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویٹیج دی جاتی ہے. ان سے پوچھا ضرور جاتا ہے, لیکن کیا وہی جاتا ہے کہ جو کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ المیہ ضرور ہے. اب آ جائیے بات کہ ایک ملک میں ایسا کیا چیز کریں کہ یہ چیز جو ہے تھوڑی بہتری کی طرف جائے. اس سال کا ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہم سن رہے ہیں وہ 9,200 بلین, یعنی پچھلے سال سے جو 7,400 بلین ہے اس سے 25% زیادہ ہے. سر پچھلے سال کے جو ٹارگٹ میں ابھی ہم مئی کے فگرز ہیں اس میں 6,000 بلین تک پہنچے ہیں, یعنی ایک مہینے میں 1,400 بلین ہمیں کرنا ہے, جو کہ ناممکن ہے. تو اب کیا ایسا کیا جائے کہ آپ جو ہے اس سال ٹیکس ریونیو کو پہنچ سکیں قریب. ایک آپ کو جو ہے
فری فیئر جسٹ اور ایکویٹیبل ٹیکسیشن کرنا پڑے گا. آپ ٹیکس ریٹ کو کم کریں کیونکہ جتنا زیادہ ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے اتنی ٹیکس کی چوری ہوگی, اور ٹیکس کی چوری غریب نہیں کرتا, ٹیکس کی چوری امیر کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مینز ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے. دوسرا یہ کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ کم کیجئے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب تک آپ بڑھائیں گے بزنسز جو ہے وہ رینٹ سیکنگ کریں گے اور بزنسز نہیں کام کریں گے. تیسرا یہ کہ آپ ٹریڈ کی یا انڈسٹری کی کنسسٹنٹ پالیسی دیجئے. آپ آٹو کی پالیسی دیتے ہیں, آپ کسی اور سیکٹر کی پالیسی دیتے ہیں, آپ بزنس ایز اے ہول انڈسٹری کی پالیسی دیجئے جناب کہ ہمارا فوکس انڈسٹری ہے. ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے مراعات ملنی چاہیے. کیوں مراعات ملنی چاہیے؟ آپ پالیسی دیں اور اس میں کام ہوگا, کیونکہ جو بھی انویسٹر پاکستان میں ہے یا باہر سے آتا ہے وہ 5 سے 10 سال کے کیش فلو بنا کے آتا ہے. آپ اس کی پالیسی کو چینج کر دیتے ہیں ہر دوسرے سال, وہ کیسے بزنس کرے گا؟ تو آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو جو ہے یہ جو ریٹیل سیکٹر ہے یا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے اس پہ سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ود ہولڈنگ کے ریٹس بڑھا دیں, کیونکہ ود ہولڈنگ کا جو اس کا ریٹ بڑھاتے ہیں آپ, وہ انڈسٹری کا ریٹ بڑھتا ہے, اس بزنس کا ریٹ بڑھتا ہے. وہ بندہ جو آپ سے کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم میں نہیں ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو ₹1,00,000 نیٹ چاہیے. آپ ٹیکس اس پہ جتنا بھی ود ہولڈنگ ہے وہ آپ اپنی جیب سے سر ویری رائٹ, بزنس. ویری رائٹ. تو آپ یہ ود ہولڈنگ کے ریٹس کو کم کیجئے شیخ صاحب, اور آپ براڈنگ آف ٹیکس بیس کے پیچھے پڑ جائیے. سر ویری آپ رائٹ. کا براڈنگ آف ٹیکس بیس میں 1-2 ممبرز ہیں, ارے بھائی اس کا پورا ڈپارٹمنٹ کریں. آپ کو جو ہے بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. سر کامنٹ آن دس ایز ویل کہ بڑا اچھا ہوتا کہ آپ ٹیکس ٹارگٹ اتنا ہی رکھتے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کوئی بات وہ کرتے کہ یار اس دفعہ ہم اتنے لوگوں سے ٹیکس لیں گے, اور یہ نئی ایڈیشن ہوئی ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ تو بڑی اچھی تجویزیں ہیں, ہر کوئی ہماری کامن تجویز ہے کہ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, اور پھر دوسرا یہ ٹیکس کا ریٹ اتنا ہائی ہو چکا ہے اور چند لوگوں سے لمیٹڈ لوگوں سے لیا جاتا ہے. لیکن میں بتاتا ہوں, میں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں آپ 36 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ. بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بہت ٹیکس کی ایویژن ہے, یعنی بزنس مین بھی FBR اور وہ مل کے وہ بھی وہاں بھی لیکیج جو ہے نا اس کو بھی کور کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایگریکلچر جو جن کی انکم ہے ان کو ٹیکس کرنا ہے, جو ریٹیلر یا ڈسٹریبیوٹر ہیں. اچھا اس بجٹ میں ہم جو تبدیلی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم IT کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ عام جو ینگ ہمارے پاس اتنے کروڑوں دماغ ہیں ان دماغوں کا ہم فائدہ لیں. اب انڈیا $150-200 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہمارے یہاں صرف $2 ارب کی ایکسپورٹ ہے, تو ہم ان کو بہت زیادہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ ایجوکیشن سوری سر دیر از IT انڈسٹری جو وہاں پہ ہے, جو ہم وہ کریٹ کر رہے ہیں. فل فیسلٹیز آپ کو ملیں گی اس بجٹ میں, ہم فیسلٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے وہ IT کی جو میں آپ کو بتاؤں, خود میری جو چنجوٹ میں نا میں نے ایک IT کی بیسٹ یونیورسٹی فاسٹ کا کیمپس جو پاکستان میں سب سے اچھا کیمپس ہے نا, میں نے خود اپنی زمین دے کے, اور وہاں پہ بچے ہیں. اب وہ بچوں نے ابھی گریجویشن کی نہیں ہوتی تو ان کو جاب ملتے ہیں اور بڑے لوکریٹو جاب ہیں. تو ہم اس سے تعلیم کو تاکہ, اور ایکسپورٹ میں بھی ووکیشنل ٹریننگ اسی طرح ہے, ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ بچوں کو کریں. تو ہمارا زیادہ دور اس بار یہ ہے کہ ہم ڈائیورسیفائی کریں اور کچھ ٹارگیٹڈ جو صرف فیسلٹیز دی جا رہی ہے نا, یہ سارا جو امیروں کو ملا نا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بڑا قرضہ دے دیا $3 ارب کا, یہ کوئی انکالڈ فار تھا اور صرف چند لمیٹڈ لوگوں کو دے دیا. وہ ہم لوگوں کی, میرے جاننے والے میرے تعلق والے ہی ہیں, ان کے بھی تعلق والے ہیں. ذیشان صاحب تو نہیں ہے نا اس میں, نہیں ذیشان نہیں ہے, میں نہیں ہوں, اس نہیں مسئلہ, لیکن ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ ہیں. تو ہم لوگ جب تک یہ کرتے رہیں گے اور ڈیمانڈ کرتے رہیں گے, ہمیں گیس چند لوگوں کو بڑے بڑوں کو گیس کم ریٹ پہ ملتی ہے, فرٹیلائزر جتنا تھا اس کو گیس ہم وہ ختم کر رہے ہیں تاکہ وہ اینڈ یوزر تک یعنی جو فرٹیلائزر ہے وہ سستا ملے. اتنا سر IT تو سستا ہو رہا ہے, روزمرہ کی چیزیں کچھ سستی ہوں گی کہ نہیں؟ روزمرہ کی چیزیں دیکھیں نا, اس میں بچوں کا دودھ ہے, بچوں کا پیمپر ہے, آٹا گھی چینی دال, میں نہیں سمجھتا کوئی سستی ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی ہم ٹیکس تو نہیں لگا رہے, لیکن کیونکہ ڈالر کا ریٹ ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. ہم نے اچھا ایک اور چیز, سر ٹائم ختم ہے, آپ نے ایک بڑی سی ہیڈ لائن لگتی ہے ہر اگلے دن اخبار میں, ایک تو ہوتا ہے بجٹ عوام دوست نہیں تھا, عوام دشمن تھا. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے لگژری آئٹم پہ ٹیکس لگا دیا, اور پتہ لگتا ہے وہ ٹیکس بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو وہ جو بچوں کے دودھ پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں سر, اتنا ہی وہ فارچونر پہ لگائیں, وہ V8 پہ لگائیں, وہ لکسس پہ لگائیں, جو آپ سارے
جو ایگزیکٹو لوگ یوز کرتے ہیں جن پر ٹیکس ہونا چاہیے. بھائی پاکستانی میڈ گاڑی بھی کمفرٹیبل ہے 1600 سی سی, اگر اس نے 2800 سی سی چلانی ہے, باہر سے امپورٹ کرنی ہے آڈیز, تو ان پہ زیادہ ٹیکس لگائیں سر. شیخ صاحب صحیح ہے, لیکن صحیح تو ہے, ہوگا کہ نہیں نہیں, ہوگا؟ صرف یہ ٹیکس وہ آپ بڑی گاڑیوں سے جتنا وصول کر رہے ہیں اس کی سیل ہی آدھی ہو گئی, وہ ٹیکس ہی کم ہو گیا, بڑا صرف ٹیکس لگنے سے یہ بھی تو پرابلم ہے نا اس کی. صرف یہ بات نہیں, پاکستان میں امپورٹڈ واٹر بھی آتا ہے آپ جو بھی آتا ہے جس پہ جو ٹیکس لگایا ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ ہماری $7 ارب کی امپورٹ تھی آج سے سال پہلے, آج $4 ارب کی رہ گئی ہے. ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں ساری جگہ. بالکل آخر میں چونکہ ٹائم آپ کا کم ہے سر, آپ نے اشیاء خرد و نوش کی بات کی. گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے بری طرح سے شعبہ زراعت کو جو نظر انداز کیا ہے, اس کے نتیجے میں ہماری فوڈ سیکیورٹی خراب ہوئی ہے, یعنی فوڈ سیکیورٹی فوڈ انسیکیورٹی میں بدل گئی ہے. تو پاکستان میں زراعت کو نئے سرے سے آپ کو بھرپور طور پہ آگے لے کے جانا ہے. یہ آئی ٹی انڈسٹری اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ زرعی شعبہ جب تک کہ بہتر پرفارم نہیں کرے گا, آپ کی فوڈ انسیکیورٹی اسی طرح رہے گی. دوسرے مختلف اصلاحات کی بات ہوتی ہے, مختلف مشورے بھی آتے ہیں, ابھی بھی ہم نے کچھ سنے, دوسرے ٹی وی چینلز میں آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے. مسئلہ پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے, یعنی اصلاح کس قسم کی کرنی ہے, یہ بھی نہیں پتہ. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس طرح اصلاح کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کون کرے گا, اور جو مختلف لابیز ہیں جو اصلاحات کے خلاف کام کرتی ہیں, انہیں کون زیر کرے گا اور کون اس معاملے کو لے کے جائے گا تاکہ پاکستان کی معاشی تقدیر بالآخر بدلنی شروع ہو. جب تک کہ یہ جذبہ آپ میں نہیں ہوگا. ایک منٹ ہے بخاری صاحب, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کہنا ایگریکلچر سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ بارڈر پار ہے, آدھے کلومیٹر پہ انڈیا, آدھا کلومیٹر پہ نہیں ہوگا, 100 میٹرز ہوگا پاکستان سے. لاہور کے گاؤں اور قصور کے گاؤں نکال لیں, اور سر وہاں ٹریکٹر ملتا ہے 2.5 لاکھ روپے کا, یہاں ملتا ہے 28, 30, 40 لاکھ کا. تو دیر از ہیوج ڈفرنس نا. وہاں کھاد کی بوری ملتی ہے 500 روپے کی, یہاں ملتی ہے 5,000 روپے کی. کیسے فیسیلیٹیٹ کریں سر؟ یہ میں نے دونوں طرف بارڈر کی صورتحال دیکھی, اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ سبسیڈائز کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں آپ کو کبھی یاد پڑتا ہے کہ کھاد میں ملاوٹ کے الزام میں کب آپ نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ جب کوئی کھاد کا ڈیلر یا کوئی مڈل مین جیل گیا تھا یا اریسٹ ہوا تھا؟ روزمرہ کی زندگی میں جو شکایات آتی ہیں, اور جو شکایات میں نے دیکھی ہیں اور ابھی بھی آ رہی ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. آپ کو سیڈ سے لے کے آخری ان پٹ تک ہر چیز میں ملاوٹ ہے, اور یہ بڑے بڑے لوگ جو اس کے پیچھے ہیں, کون پکڑتا ہے, قانون کدھر ہے؟ ذیشان مرچنٹ صاحب, ہم بھلے جو مرضی بول رہے ہیں, ہماری سجیشن کسی نے نہیں سننی, نہ اس کو ماننی, بجٹ بن چکا ہے. سر ایک کامنٹ کیجیے گا, پاکستان بزنس مین کے لیے اور انڈسٹری کے لیے فرینڈلی کنٹری نہیں ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے دنیا بھر میں, کیا یہ درست بات ہے سر؟ جی بالکل درست بات ہے کہ پرسیپشن یہ بالکل ٹھیک ہے, بلکہ یہ ریالٹی ہے. آپ کے ملک میں کون سی فورن انویسٹمنٹ آگے پچھلے 15 سال میں آپ مجھے بتا دیجئے. کوئی ایسی فورن انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ آپ, جیسے میں بات کر رہا تھا, کہ آپ کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں رکھتے. لوگ اپنے ملک میں لوگوں کو انوائٹ کرتے کہ یہاں آؤ, یہ ٹیکس کریڈٹ دوں گا میں تمہیں, یہاں پہ ٹیکس ریٹ کم ہے. آپ نے ریجن میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ رکھا ہوا ہے, کون آئے گا آپ کے پاس؟ سیلز ٹیکس آپ کا ریجن میں سب سے زیادہ, انکم ٹیکس آپ کا ریجن میں سب سے زیادہ, کون آئے گا آپ کے ملک؟ جاب سیکیورٹی یہاں نہیں ہے, بجلی یہاں آپ نہیں دیتے, انفراسٹرکچر یہاں آپ نہیں دے رہے, سیکیورٹی لائف کی یہاں آپ نہیں دے رہے, کیپٹل کی گارنٹی یہاں آپ نہیں دے رہے, کون آئے گا آپ؟ سر ویری رائٹ, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور گڈ لک فار یو کہ بجٹ اچھا ہو. میرے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ.